बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों, खा जिस्मानी एतबार से हों, आप अपने तमाम तर मसाइल को हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात हमारे मसाइल की तशफ़ी फरमाती हैं, हमें हल बताती हैं और वो बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की सूरत में किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह हम हसीन बना सकते हैं, किस तरह हम अच्छा बना सकते हैं और किस तरह हम तमाम तर परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफ़ीज़ुल्लाह साहिब सोहरवर्दी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। क़िबला कैसे हैं? खैर आफियत से हैं माशाल्लाह। इनके साथ हमारे दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल्ला साकिब क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम के अंदर हम मौजू डिस्कस करेंगे साथ साथ वो है दुरूद पाक। दुरूद पाक की बहुत सी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कुर्ब हासिल करना हो तो भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने से जो नेकियां हैं वो भी बढ़ती हैं, फिर इस तरह गुनाह भी माफ़ होते हैं और बारगाह रिसालत के अंदर जो मकबूलियत मिलती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, इसके साथ साथ आप हमारा नंबर अपने टीवी की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। यकीन जानिए कि जब हमें आप कॉल्स करते हैं या आपके दोस्त अहबाब कॉल करते हैं और फिर हमारे सामने मसाइल रखते हैं और पीर साहिबान और बुज़ुर्गान दीन जो हमारे साथ मौजूद होते हैं, जब वो हमारा मसाइल का जो हल होता है वो निकालते हैं और कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर हमें जब रहनुमाई फरमाते हैं तो उस वक़्त जब लोगों के मामलात हल होते हैं तो फिर वो फ़ीडबैक देते हैं तो इंतहाई दिल को खुशी होती है, क्योंकि ये जितने भी बुज़ुर्गान आते हैं फ़ी सबीलिल्लाह आते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह आपकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। तो आप किसी भी जो है वो बात को दिल में लाए बग़ैर सोचे आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए और अगर आपके दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं कि जिनको परेशानी है तो आप उन्हें ज़रूर रेफ़र कीजिए और उन्हें कहिए कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें लाइव कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। क़िबला पीर साहब, आज दुरूद पाक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दुरूद पाक के जो फ़ज़ाइल है, कमालात है, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उसकी बेशुमार जो है उसके फ़ायदे हासिल होते हैं, आप इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखना यह है कि दुरूद शरीफ है क्या चीज़। अल्लाहु अकबर। कि जहाँ बाकी इबादत का तसव्वुर करते हैं या इबादत को किसी न किसी के साथ अटैच करते हैं या निस्बत कायम करते हैं, हर एक इबादत है और जहाँ इबादत का ताल्लुक़ है वो तो साफ ज़ाहिर ऑटोमेटिकली कि इबादत अल्लाह ताला की है। बिल्कुल। लेकिन उन तमाम इबादत में जिस तरह हम अगर नज़मों की सूरत में जाएं या शायरी की सिनफ़ शायरी में हम चले जाएं जी, तो सबसे पहले एक हमद जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसी तरह हमद के बाद एक नात का कॉन्सेप्ट है। ये शायरी की एक सिनफ है, मतलब कि नसर में भी हम कह सकते हैं कि शायरी में, और इसी तरह शायरी के अंदाज में नज़म की सूरत में आप कसीदे भी लिखते हैं जी, मनकबत भी होती है, फिर इसके साथ साथ मसनवियात भी होती हैं, बिल्कुल, जिनमें किस्से कहानियाँ स्टोरियाँ लिखी होती हैं। तो ये एक चीज़ है। हमद से मुराद अल्लाह ताला की तारीफ़ ली जाती है। बेशक।
نعت سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے. جب لفظ نعت آئے گا تو فوری ہر کلمہ گو کا ایک تصور چلا جائے گا کہ نعت سے مراد ہی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم عبادات کا ذکر کرتے ہیں اور ہر عبادت کا تعلق اللہ رب العالمین عبد اور بندے کے معبود کے درمیان ہے. اب رہا مسئلہ کہ درود شریف سے کیا مراد لیتے ہیں. جب درود شریف ہے کیا؟ درود شریف میں بھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتوں کو بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان جہاں بھی آپ حضور کی صفتوں کو بیان کریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. بہت خوب. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا خاص کر کے تعلق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. جیسے قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی وہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. درود کیا ہے؟ جی اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ڈائریکٹ رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے رحمتیں بھیجنے کے لیے التجا کرتے ہیں اللہ کے حضور میں. سبحان اللہ. واہ. کہ مالک ایک تو ڈائریکٹ اپنے محبوب پر رحمت بھیج رہا ہے، ایک ہماری التجا ہے رحمت بھیج دے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ، یہ امر کا صیغہ ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اللہ اس کے فرشتے اگر درود بھیج رہے ہیں تو تمہارے اوپر لازم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ. تم تو ویسے ہی ایمان والے ہو. سبحان اللہ. اور تم ایمان والے اس لیے ہو کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو. جی. مانتے ہو. تم تو رسول کو مان کے صاحب ایمان بنے ہو، اس لیے تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. تو جہاں فرشتے رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں جو ایمان والے ہیں وہ جب دروشی پڑھتے ہیں تو اس سے مراد بھی ہے کہ مالک تو اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرما دے. اب اس میں درود شریف کی کئی قسمیں ہیں، کئی انداز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بے شمار ایسے درود ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار صفتوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی حضور کی صفتوں کا نام جو ہے وہ درود شریف ہے. اور حضور پر جب آپ حضور کی جیسے نعت میں صفتوں کو بیان کیا جاتا ہے، جب آپ صفتیں اب کئی اتنے بڑے درود شریف ہیں میرے پاس، مجموع ہے صلاۃ الرسول. جی 5 جلدوں میں ہے وہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 5 جلدوں میں ہے، 30 پاروں میں ہے. واہ. اونلی درود شریف. سبحان اللہ. اور اس میں کوئی ایسی نبی کی صفت نہیں جو اس کے اندر موجود نہ. اللہ اکبر. ہر ایک ادا کو پوری زندگی، پوری سیرت، پورے جسم کا ڈھانچہ، ہر ایک ادا کو بطور صفت بیان کیا گیا اس کے اندر. کیا بات. تو اس کا نام ہے مجموعہ ہے صلاۃ الرسول. سبحان اللہ. سبحان. کہ وہ بھی درود ہے. ایک صفت کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہ درود ہے. 5 اتنی جلد بڑی ہے، 1 اور 5 جلدوں میں ہے وہ. اللہ. تو اس لیے اب رہا کہ اس کے فضائل، اس کے فیوز و برکات صاف ظاہر ہے کہ جس اللہ تو ایک ہی عبادت کر رہا ہے، باقی ساری ہمارے اوپر ہے. اللہ ایک ہی کام کر رہا ہے. جس کام میں اس نے فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے اور امت مصطفیٰ کو بھی شامل کیا ہے، صاحب ایمان کو شامل کیا ہے. جی. کہ اللہ فرماتا ہے میں ایک ہی میں عبادت وہ جو کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اب خطاب ایمان والوں سے ہے، کسی غیر ایمان پر نہیں ہے. کہ اگر کوئی کافر کہے کہ میں بھی پڑھ، نہیں، یہ خطاب جو ہے یہ اللہ نے صرف حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان والے ہو. جیسے میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھیجتے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. اب اس کے بعد آگے پھر درود شریف کے جب بندہ شروع کر دیتا ہے
اس کے فیوز و برکات، اور اس سے پھر بڑی عبادت کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے جی کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں رات کو عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمایا میں مجھ پر درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں اور تھوڑا سا جاگ لوں گا، مجھے کو اور عبادت، فرمایا اب بتا دیں۔ فرمایا مجھ پہ دروشی پڑھا کرو۔ درود پڑھا کر۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، مقصد تھا کہ شاید وہ اس لیے بار بار پوچھ رہا تھا کہ شاید اس سے بھی کوئی افضل عبادت ہو اللہ، جو میں کر لوں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، حضور نے فرمایا ساری رات بھی جاگنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ درود شریف نہ وہ حدیث ممبر جو ہے اور حدیث جبریل جو ہے کہ حضور کا نام سن کر اللہ اکبر، درود شریف نہ پڑھنے والا بڑا بدبخت انسان ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ جب گفتگو فرما رہے تھے درود پاک پہ تو قبلہ پیر صاحب درود پاک کا ہی وظیفہ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ ناظرین جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف اور انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، اور آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر لائیو کالز کے ذریعے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پر موجود علماء و مشائخ ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کی تشفی فرماتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جب درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو آپ کی زبان پہ بھی درود پاک جاری تھا، لیکن اکثر ایک سوال زبان پر آتا ہے، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک درود، جس طرح مختلف درود پیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے درود ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، یا دلائل الخیرات شریف ہے، تو یہ سارے جو درود پاک ہے یہ بزرگوں نے ہی تحریر کیے ہیں۔ ویسے تو درود ابراہیمی ہی درود پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے، باقی درود نہیں ہے، تو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور اس کا ازالہ کیسے فرمائیں گے اس وہم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ کہ اللہ شاہ صاحب آپ نے اس خوبصورت اور محبت بھرے عنوان پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ ابھی قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی، اور جی۔ درود شریف کے فضائل پر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور یہ جو سوال آپ نے اٹھایا یہ یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، جی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر میڈیم کے ذریعے اس سوال کو ریز کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ کنفیوز ہوتے ہیں بالکل کہ کیا کیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ ابھی قبلہ پیر صاحب نے تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو حکم جمع فرمائے، ایک صلو اور دوسرا سلیمو، یعنی درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ جی۔ اب قرآن مجید کے اس حکم کو سامنے رکھیے اور پھر درود ابراہیمی کی جو ضد ہے اس کو سامنے رکھیے۔ ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے اس میں درود تو آ جائے گا، سلام کو کیا کریں گے آپ؟ واہ، سلام تو رہ جائے گا۔ اب پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اگر قرآن مجید کی آیت کے سامنے رکھ کر درود ابراہیمی کو آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سلام نہیں اس میں، تو پھر نماز میں اس کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو سلام پہلے ہے، درود بعد میں ہے۔ جی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آ گیا، اس کے بعد درود ابراہیمی آ گیا، تو سلیمو بھی ہو گیا اور صلو بھی ہو گیا۔ ٹھیک۔ دونوں حکم التحیات میں مکمل ہو گئے، لیکن غیر نماز میں جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایک حکم پورا کر رہے ہیں اور دوسرے حکم کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ یہود کا طریقہ ہے اچھا، کہ وہ بعض کتاب کو لے لیتے ہیں، بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمان تو ایسا نہیں کرتا،
ہم درود ابراہیمی بالکل قائل ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن سے ہمیں وہ عطا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہم اس کی عظمت، اس کی فضیلت کی نفی نہیں کر رہے، لیکن جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ صرف یہ ہے، اس کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ صرف یہ والا جو آپ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں دین میں، ایک طرف آپ کہتے ہیں دین میں اضافہ بدعت ہے جی، اور دوسری طرف آپ خود بزور قوت دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، صرف درود کو ابراہیمی تک محدود کر کے درود ابراہیمی تک۔ پھر اس کی بات آپ دیکھیں، جتنے مصنفین ہیں، تفاسیر لکھنے والے ہیں، حدیث کی شروحات لکھنے والے ہیں، انہوں نے کون سا درود پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ لکھا ہے کتابوں میں؟ کیا وہ درود ابراہیمی لکھا ہے؟ جہاں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے وہاں درود تو ہے نا، جی، تو صلی اللہ علیہ وسلم، جی، وہ پھر کہاں سے جائز ہو گئے؟ تو آپ جب اپنی کوئی جگہ چاہیں تو وہاں پہ آپ سب کچھ جائز کر لیں، اور جب کوئی عام آدمی تو اس کو آپ کنفیوز کر دیں۔ تو اس لیے بزرگان دین نے جتنے بھی درود لکھے ہیں سب کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اور اس کے فوائد ان کو پہلے میسر آئے، پہلے حاصل ہوئے، پھر انہوں نے چاہا کہ یہ چیز ہم تک نہ رہے، یہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بتا جائیں کہ یہ درود شریف ایسا ہے جو دربار رسالت میں مقبول ہے، سبحان اللہ، تم بھی اس کو پڑھ کر اس سے فوائد حاصل کرو۔ تو بنیادی طور پر آپ کے سوال کے جواب میں کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، کوئی بھی الفاظ جو اس قرآنی حکم کو مکمل کر رہے ہوں وہ شریعت میں جائز ہیں، کیونکہ یہ کہیں ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو، کوئی اور درود نہ پڑھو۔ بالکل، تو جب یہ حکم نہیں، تو اب جو یہ حکم لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو دین بنا کے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا تو آپ کون ہوتے ہیں منع فرمانے والے؟ جو بھی الفاظ شریعت کے دائرے کے اندر ہوں ان سے اپنی محبت، جیسے ابھی قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ 30 پارے، جی، اسی طرح دلائل الخیرات شریف جب آپ دیکھتے ہیں تو نئے نئے انداز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اگر بندہ ترجمہ پہ غور کرتے ہوئے پڑھے تو ایک کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو بالکل کسی اور دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ تو جناب درود شریف کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، قریب کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ان کو اپنے دل میں اس طرح پیوست کر لیا جائے کہ وہ روح میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بزرگوں نے جو جو الفاظ اور جو جو صیغے استعمال کیے اور جس جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا ہے ان سب کو آپ پڑھیں، سب کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مخصوص مثلا درود ابراہیمی کو خاص کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ ساتھ سلام کا بھی اہتمام کرے تاکہ قرآن مجید کے حکم پہ پورے طریقے سے عمل کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت وضاحت فرمائی۔ ناظرین، جس طرح عبداللہ یعقوب قادری صاحب بتا رہے تھے دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے، تو اس کی کتاب لکھنے کی ایک وجہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ شیخ سلیمان جزولی ایک دفعہ ایک جگہ پر جا رہے تھے تو انہیں وضو کرنا تھا، پانی چاہیے تھا اور پینا بھی تھا، تو کہیں بھی جگہ سے اس کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کنواں ہے اور اس کے اندر پانی ہے، لیکن وہ پانی بہت نیچے ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب وہاں پہ پریشان کھڑے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور وہ آ کر ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پانی نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے دعا پڑھی اور اس کے اندر پھونک ماری تو وہ پانی اوپر آ گیا۔ تو آپ نے وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے نکالا اور پھر وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی۔ تو اس بچی سے آپ نے پوچھا کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ بچی نے پہلے تو نہیں بتایا، لیکن کچھ بار پوچھنے کے بعد 2-3 مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ میں درود پاک کا ورد کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ تہیہ کیا کہ میں درود پاک پہ پوری کتاب لکھوں گا، تو دلائل الخیرات شریف پھر انہوں نے لکھی۔ تو دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بچی اگر درود پاک پڑھتی ہے، درود پاک کو اپنا حرز جاں بنا لیتی ہے تو اس کو کتنے فوائد ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں تو یقین جانیے کہ بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں، بہت سی تکالیف حل ہو جائیں گی۔ قبلہ پیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ کون سا وظیفہ یا کون سا درود پاک کو بطور وظیفہ جو ہے وہ ہمیں ہر دم پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ مسائل اور پریشانیاں حل ہوتے رہیں؟ جس طرح بہت سارے درود پاک ہے، کون سا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں، حصول برکت کے لیے، ثواب کے لیے تو سب سے مختصر درود تو یہی ہے نا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ یہاں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں آگے، صلاۃ اور سلام دونوں آگے اس میں شامل ہو گئے۔ اب رہا کہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو ہم وظائف کی صورت میں دروشی پڑھتے ہیں تو یا تو وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ زیادہ تر ہمارے جو وظائف کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ دروشی پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی تو زیادہ تر وہ اکثر نماز میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا ذکر ہے، تو جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں حضور کی آل کا ذکر بھی ہوتا ہے، ملت ابراہیمی کا ذکر بھی اس میں رہتا ہے، چونکہ ہم سارے ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ دروشی ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دروشی پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ اس کو کئی مختصر بھی کر دیتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے یہاں دوست بھی بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ تو بیسیکلی تو ان کا یہ ایک چرچہ ہے، ان کا ایک ذکر ہے، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہم درود بھیج رہے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ اس کے علاوہ جیسے علماء نے، ہمارے محدثین نے بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں بھی لکھ دی ہیں، درود شریف پر بہت طویل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر وہ جیسے میں کہہ رہا تھا 30 پاروں میں 5 جلدوں میں درود شریف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہم زیادہ ہم جو سنی حضرات ہیں ہم تو اکثر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر صاحب یہی سے ہی ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف فیل کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور کال کیجئے۔ یہاں پر علماء و مشائخ موجود ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بہترین اور عمدہ جو ہے وہ وظیفہ بتائیں گے اور استخارہ بھی فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ ہمیں ضرور کال کر لیجئے۔ ابھی صاحب درود پاک کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں وہیں سے آپ کچھ آغاز کرنے کا تھا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب۔ ہم اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں، دروشی بھیجتے ہیں، ساتھ ہم اصحاب رسول پر بھی دروشی بھیجتے ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت کا ذکر لیتے ہیں، ذکر ساتھ کر لیتے ہیں، و اصحابک و اہل بیت کا، ان پر بھی دروشی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف، اب دیکھیں نا کہ درود خضری ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، اس کو درود خضری کہتے ہیں، مختصر سا ہے۔ اب درود تاج لے لیں تو درود تاج میں کیا ہے؟ بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی ثنا بات کر رہی ہوں نواب شہر سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔
جی مجھے پوچھنا ہے کہ جو ہم یا علی مدد یا مولا علی مدد کہتے ہیں کیا کہنا صحیح؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں کہ پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک یا علی کہنا بالکل جائز ہے، اللہ اکبر. اور قرآن و حدیث سے ہمارے پاس اس کے دلائل موجود بے ہیں. شک. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، جب ہم کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہم اسے رب سمجھ کے نہیں پکارتے، سبحان رب کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے، اور قرآن مجید نے اس کو خود بیان کیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور جبریل امین اور صالح مومن کافی ہے. سبحان اللہ. تو جب صالح مومن قرآن کریم کہہ رہا ہے تو پھر اس ہستی کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر. علم کے شہر کا، حکمت کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہو. سبحان اللہ. جس ہستی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھائی انت اخی فی الدنیا والآخرہ قرار دیا ہو، اور یقیناً جو مولا مسلمین ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں بھی مولا بمعنی مددگار کے ہے. اللہ اکبر. کہ جس کا میں آقا، میں مولا، اس کا علی جو ہے یہ مولا ہے، یہ مددگار. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علی میرا مولا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جن کو اپنا مولا مانا، ہم انہیں اپنا مولا کیوں نہ مانے؟ مولا ہی سے تو مدد مانگی جاتی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اپنا. پھر رہی بات یہ کہ یہ جو بچوں والے سوالات کیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو دیکھیے قرآن مجید میں ایک نہیں، آپ 20 آیتیں قرآن کریم کی نکالیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمیع ہوں میں، ان اللہ سمیع بصیر. بے شک. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. اور ہمیں یہ پورا اس وقت پاکستان اور بیرون ممالک میں لوگ سن رہے ہیں. بالکل. وہ بھی تو یہ جو سمیع اور بصیر یہ بھی ہیں، اور سمیع اور بصیر اللہ بھی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا. اللہ. مطلب میرے یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جس طرح مولا ہے تو اس کا معنی مددگار ہے، تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کہہ رہے ہیں، تو اگر کسی اور کو اللہ کے علاوہ مولا کہنا شرک ہوتا یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا تو سرکار ان کو نہ کہتے. بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. بالکل. یہ تو قرآن سے میں عرض کروں سمیع اور بصیر، یعنی اللہ بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی سمیع ہیں، میں بھی سمیع ہوں، آپ بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، حضرت بھی بصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں. جی. تو کیا اس کو کہیں؟ پھر اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے حافظ بھی ہم ہیں. حافظ ہم. اللہ بھی حافظ ہے، میں بھی حافظ ہوں. اللہ اکبر. پھر قرآن مجید حفاظ ہیں. پھر قرآن مجید سورہ بقرہ آخری آیت پڑھیں قرآن مجید کی، وہ جو ہے ربنا اغفر لنا ولاخوان فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو ہی ہمارا مولانا ہے، یعنی اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. تو مولانا اللہ ہے ہمارا، لیکن یہاں پہ ہر مسجد میں مولانا ہے. بالکل. یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہوتا. تو اسی طرح حضرت علی کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رکھا ہے. اور آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، اس کا آخر کیا ہے؟ علی العظیم. واہ واہ واہ، بہت خوب. تو یہ قرآن مجید کی جو ہے نا غلط تشریح اپنی خواہش کے تابع ہو کر جو کی جاتی ہے، یہ ٹکراؤ پیدا کرتی ہے. ورنہ قرآن بڑا واضح ہے. قرآن مجید نے وتعاونوا علی البر والتقوی حکم دیا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ تو حکم خدا بندی ہے. پھر قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. واہ. بات ختم نہیں کی. ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ. اور ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو میں دلائل اگر دینے پہ آئے تو سارا پروگرام اس میں نکل سکتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ کثیر دلائل ہے. یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے کہ میں نے جو جملہ پہلے جواب دے دیا وہی جواب ہے. دلائل پہ آئے تو دلائل پھر کئی پروگرام ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو حکمت و علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کو یا علی مدد کہنا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ کوئی بھی حضرت علی پاک کو نہ خدا سمجھ کے مدد مانگتا ہے،
اور نہ یہ سوچ کے مدد مانگتا ہے کہ رب میری مدد نہیں کرے گا، جناب علی میری مدد کریں گے۔ جو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتا ہے، اللہ کا مقرب سمجھ کے پکارتا ہے، اور یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ میری مدد کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ پیر صاحب آپ بھی کچھ ان کی گفتگو کے درمیان فرمانا چاہ رہے تھے؟ وہ جو بات کر رہے تھے نا، وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے جلسوں میں اور ہمارے اشتہاروں میں، ہماری فلیکسوں بڑا بڑا موٹا لکھا ہوتا ہے، حضرت علامہ مولانا، جی وہ لوگ مولانا۔ اب کیوں لکھتے ہیں مولانا؟ نہیں لکھنا چاہیے، اللہ کی صفت ہے، بالکل اللہ کی صفت ہے۔ مولانا تو اللہ ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ بے شک تو جب اللہ جو ہے وہ ہمارا مولا ہے، تو پھر انہیں مولانا کا مطلب تو ہے نا کہ ہمارا مولا۔ بالکل انت مولانا، تو ہمارا، نون الف نہا جمع متکلم، تو ہمارا مولا ہے، سب کا مولا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوتا ہے مولانا۔ تو اپنی ضروریت کو منع کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کی صفت ہے، تو زیادہ ہمارے ناموں کے ساتھ یہ مولانا نہیں لکھنا چاہیے۔ جب اپنے نام کی باری آتی ہے تو پھر تو اگر کچھ چھوٹا سا لے لینا تو کہتے ہیں کیا تو نے میرا تعارف کرایا ہے، علامہ مولانا۔ بھائی مولانا تو اللہ کی صفت ہے نا، اللہ ہمارا مولا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ تو بات وہی آ گئی ہے قبلہ صاحب کی کہ جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر سب جائز ہو جاتا ہے۔ بالکل جہاں کوئی اور کسی طرف اپنے ذات کے ساتھ مولانا لکھ سکتے ہیں، تو جن کے گھر سے علم آ رہا ہے، جن کے گھر سے حکمت آ رہی ہے، ان کو علی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ 7-8 سال پڑھا اور مولانا بن گئے، اور جو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ شاہ جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تولنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اچھا جی یہ ترازو پکڑا ہوتا ہے، مولانا صاحبان نے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کو یہ پتہ ہے معاذ اللہ اور یہ نہیں پتہ۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل جیسے ابھی قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے علامہ صاحب، تو علامہ جو ہے بہت زیادہ علم والا، تو اس کو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ جی نام میرا دلشاد اور میں بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی دلشاد صاحب مسئلہ بتائیے گا اپنا۔ جی مسئلہ یہ ہے شادی کرنے کو لیکن شادی نہیں ہو رہی میری۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 50 سال۔ 50 سال ایج ہے آپ کی، اور پہلے شادی کی ہے آپ نے؟ میرا پہلے شادی ہوئی تھی میری، لیکن وہ شادی چلی صرف میری 2.5 ماہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام تسلیمہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ چلو پیر صاحب کالر ہیں، ان کی 50 سال ایج ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی 2.5 ماہ میرے خیال میں پہلے شادی ان کی رہ چکی ہے، تو پھر ٹوٹ گئی تھی، اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی وظیفہ بتا دو۔ میرے خیال سے پہلے بھی ان کی کال آ چکی ہے۔ شادی بذات خود ہی وظیفہ کر لیں۔ اچھا یہ رشتہ میرے خیال سے نہیں ہو رہا ہوگا؟ نہیں، شادی وظائف سے تو نہیں نہ ہوتی۔ شادی تو بندے کی اپنی ہمت ہے، اس کے پاس وسائل ہوں، جسم کے اعتبار سے بندہ جو ہے وہ فٹ ہو، اس کی صحت ہو، تندرستی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں مطلب ہے کہ شادی کر سکتا ہوں۔ شادی کے کئی لوازمات ہیں، بعض دفعہ شادی انسان پہ فرض ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان پہ شادی واجب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ شادی انسان پہ سنت ہو جاتی ہے، ایک ایسی سٹیج بھی چلی جاتی ہے جہاں شادی مکروہات اور حرام میں بھی چلی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہیں، میرے بھائی وسائل سمجھتے ہو، اور میں 50 سال تو کوئی عمر نہیں ہے، بالکل، تو آپ شادی کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو اس کے لیے آپ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس آخری رکوع کو روزانہ 7 دفعہ پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ 3 پارہ آخری رکوع، اس کو 7 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کرو کہ مالک میرا گھر آباد کر دے۔ ماشاء اللہ۔
دیکھیے جی، آپ کو پیر صاحب نے جس طرح وظیفہ بتایا اور جو آپ نے بات کی ہے وہ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو آپ عمل میں لائیے، انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ ہم آپ ہی کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آپ جب ہمیں کال کریں گے تو یقیناً آپ کو یہاں سے حکمت کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو خاص وظائف بزرگوں کو عطا ہوتے ہیں ان کی روشنی کے اندر آپ کو خیرات ملے گی۔ آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ لوگ وظائف مانگتے ہیں، گھر کے اندر سکون رہے، برکت رہے، پریشانیاں نہ ہوں، گھر ایک اچھے طریقے سے چلے، لیکن وظائف کا بھی عمل ہے، ہمارا جو رہن سہن ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ تو کیسا ہمارا گھر ہونا چاہیے، ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر جو پریشانیاں تکالیف ہیں وہ زیادہ نہ ہوں بلکہ کم ہوں، اور ایک اچھا گھر جو ہے وہ بنا رہے؟ بہت اہم سوال ہے قبلہ شاہ جی۔ اصل اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ پورا نظام ہمیں دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے جو دین کا دیا ہوا سٹرکچر ہے، جو نظام ہے، اس کو کبھی سمجھا نہیں۔ اگر ہم اپنے دین کے دیے ہوئے نظام کو سمجھیں اور اس کو اپنے گھروں پہ، اپنی ذات پہ اپلائی کر لیں تو ہمارا جو رہن سہن ہے، جب وہ اس حضور اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر جب ہم اس کے ساتھ وظائف کو شامل کر لیں گے تو آپ یقین کریں ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ بے شک جب ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات اور دیا ہوا زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو اصول اور جو ڈسپلن ہے، جب ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ پوری سوسائٹی ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے مختلف انداز اور مختلف طریقے جو ہیں ان کو جمع کر دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، اب میاں بیوی کا ریلیشن لے لیجئے، ایک نیا گھر بنتا ہے، جیسے ابھی یہ سوال آیا تھا اسی سے اس کو پہلے لے لیتے ہیں۔ اب یہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت رشتہ نکاح کے ذریعے جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے بے شک کہ وہ محبت آپ کو کسی اور رشتے میں سوائے ماں باپ کے اس طرح سے نہیں نظر آتی کہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ بے شک اس طرح لباس آپ کے جسم کو، آپ کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، ویسے ہی یہ رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ واہ، اسی طرح پھر اگر آپ باپ بنتے ہیں تو آپ پر اولاد کی جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کے لیے کہ ان کے لیے ماں کا انتخاب اچھا کرنا ہے، پھر ان کے لیے نام کا انتخاب اچھا کرنا ہے، پھر ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، اور وہ جو ایک نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو بیان کیا گیا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ تلاوت قرآن بھی ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہو، اور تزکیہ نفس بھی ہو، یہ ساری چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو پھر نظام تعلیم جو وجود پاتا ہے در حقیقت وہ نظام تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ جی آج آپ دیکھ لیں ہمارا نظام تعلیم بہت اچھا اس سینس میں ضرور ہوگا کہ وہاں جناب سکلز بہت ڈیولپ کی جا رہی ہیں، وہاں جناب آپ کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں دنیا بھر کی ریسرچ جو ہے جدید وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تربیت نہیں ہے وہاں، کتاب و حکمت کی بالکل آگاہی نہیں ہے وہاں، تزکیہ نفس کا کوئی جناب والا نظام ہی نہیں بچا۔ ہم ماڈرن ایجوکیٹڈ جو ادارے ہیں ایجوکیشن کے ان کی کیا بات کریں، ہمارے مدارس کے اندر بھی فقدان پایا جا رہا ہے ان چیزوں کا۔ تصوف جو ہے وہ دیکھ لیں آپ، اس کو کس حد تک ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس کی طرف ہمارا کتنا رجحان ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی طرف ہمارا کتنا جو ہے وہ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو بہت سے مسائل یہاں پہ آ کر پھر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسلام نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان جو ہے اس نے کیسے اپنے سارے رشتوں کو لے کے چلنا ہے۔
اب ہم جب اپنے ان رشتوں کو بیلنس نہیں رکھتے, ہم کسی ایک طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں اور باقیوں کو نظر انداز کرتے ہیں, تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تقریباً ہر گھر میں اسی طرح کا مسئلہ چل رہا ہے کہ بیلنس نہیں رہا رشتوں. بالکل بیلنس نہیں رکھا, اسی وجہ سے ہمارے جو اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں. ناظرین چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ دیر کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر ان مسائل کا حل جو ہمارے پاس علماء کرام موجود ہوتے ہیں, مشائخ حضرات پیران حضام, تو وہ ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں, اور پھر جتنے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بالکل خوبصورت اور حسین انداز میں اس کی عقدہ کشائی فرماتے ہیں. پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. قبلہ ایک عورت ہیں اور ان کا نام تہمینہ ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی رات کو ڈر جاتی ہوں اور فیل کرتی ہوں کہ میرے جسم کے اندر سوئیاں چبھوئی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے ان کو کوئی وظیفہ بتا دے, وہ کیا پریشانی ہے, کیا ان پہ جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, اس حوالے سے ان کو کچھ بتائیے. دیکھیں بعض دفعہ نا ہمارے خاص کر کے خواتین حضرات کے اندر جو ہمارے بازاری پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جی, وہ وہم بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا. اور اس وہم کی وجہ سے بھی چاہے ویسے ہی کوئی چونٹی کیوں نہ ہو چل رہی ہو, تو وہ کہتے ہیں جی سوئی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. تو میری گزارش ہے, جس بہن نے سوال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل جو ہے وہ اگر ہم رات کو کر لیا کریں تو شاید ان مسائل سے ہم دور ہو جائیں. آخری دونوں صورتیں معوذتین جو ہیں, سورۃ فلق اور ناس, جی, اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں, ایک مرتبہ پڑھ لیں, ان دونوں کو ملا کے رات کو پڑھ کے تو سو جایا کریں انشاءاللہ. یہ میرے نبی کا ایک معمول تھا رات کو پڑھنے کے لیے. تو اس لیے یہ رات کو دونوں صورتیں جو ہے نا, اگر اس کے ساتھ آیت الکرسی کو ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوئیں جو ہے نا یہ دوبارہ چلیں. اچھا. تو وہم جو ہوتا ہے نا, یہ وہم کی وجہ سے ہوتا ہے صاحب. ہاں اکثر دیکھیں نا, میری بات سنیں, یہ جو بازاری پیر بیٹھے ہیں گلی محلوں میں, جن سے ہم یہاں بیٹھ کے قوم کو نجات دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کریں, وہ وہم نہیں ڈالیں گے تو پیسے کہاں سے کمائیں گے. وہم ڈالیں گے, اتنا پریشان کریں گے, پتہ نہیں کس سٹیج پہ جا کے پہنچا دیں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. تو اتنا ڈرائیں گے, پھر آگے خاص کر کے ہماری خواتین حضرات وہ اس کا سلوشن پوچھیں گے, جی, کہ جناب یہ اتنا آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, قبر کے آخری کنارے تک ہمیں پہنچا دیا ہے, اس کا کوئی حل بھی تو بتایا. وہ کہتے ہیں ہاں ہم حل نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ جو ہے یہ ہماری فیس ہے, اتنے ہمارے پیسے ہیں, یہ فلاں چیز, کو کالا بکرا لینا ہے, کو کالا مرغا لینا ہے, کوئی فلاں چیز لینی کر آ کے اخیر اینڈ تے انہوں نے ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے نا وہ اس کا بنانا ہے, اس کو دینا ہے. صاف ظاہر ہے جب اتنی ٹینشن آپ پیک پہ اسے دے دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ پیسے دے گی آپ کو. تو یہ زیادہ تر میکسیمم وہم ہے. چلتے ہیں نظام تویزات کا ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ جادو کا, یہ فلاں چیزیں, یہ کانسیپٹ ضرور ہے, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے میکسیمم وہ وہم بھی چلتے ہیں, وہ وہم بھی ہوتا ہے, اور وہم ایک اللہ کا بندہ تو ڈال نہیں سکتا. بالکل. اور یہ لوگ ہی ڈالتے ہیں وہم, پیسے دیہڑی کمانے کے لیے. تو ان سے ہمیں نجات لینی چاہیے, اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. رات سونے سے پہلے دونوں صورتیں پڑھ کے سویا کریں, سوئیں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی. بے شک. بہن آپ معوذتین جو پیر صاحب نے بتائے ہیں, جس طرح بتائے ہیں, ان کو آپ پڑھیں گے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آزاد بات کر رہا ہوں حوالے سے. جی اپنا مسئلہ بتائیے. سر مولوی صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے کہ توبہ قبول ہونے کی نشانی کوئی
हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला ठीक की है। रात ने हमें माफ किया है नहीं किया है? ठीक है, वो मैं पूछ के निशानी बताता हूँ। ठीक है क़िबला पीर साहब, तौबा कबूल हो जाए इसकी क्या अलामत है कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी है? तौबा कबूल होने की मुख्तलिफ अलामात जो हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी हैं। जी एक तो उसमें निशानी के तौर पर वो कहते हैं कि अगर इंसान तौबा के बाद गुनाहों से नफ़रत करने लग जाए तो ये उसके तौबा के कबूल होने की निशानी है। दूसरा, तौबा के बाद अगर इबादात की तरफ उसकी तवज्जुहात चली जाएं और वो इबादात की लज्जत को महसूस करना शुरू कर दे, इसका मतलब उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। नेकियों की तौफीक बढ़ जाना ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया है। बुनियादी तौर पर जब हम तौबा करते हैं तो हम अपनी उस गुनाह पे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अपने आप से और अपने अल्लाह से ये वादा करते हैं कि आइंदा हम नाफरमानी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे। तो जब फर्माबरदारी की तौफीक मिल जाए अल्लाह की तरफ से तो तौबा कबूल हो गई, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं कि हम नेकियों के रास्ते पे चल पड़ें। नेकियों के रास्ते पे हमारा चलना ये इस बात की निशानी होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी तौबा को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से बचते हुए नेकियों की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी मेरे ख्याल से बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि जिस तरह एक नमाज़ पढ़ी है तो कबूलियत की अलामत ये होती है कि तौफीक मिल जाए तो अगली बार भी आप ये पढ़ते हैं। क़िबला पीर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जिस तरह आप बता रहे थे कि मुवाज़्ज़तैन पढ़े जाएँ, अक्सर बच्चे डर जाते हैं और सोए सोए डर जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि उनके लिए भी यही वजीफ़ा पढ़ा जाए या कुछ देखिए, और है? बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सोइयाँ ही आए तो ये पढ़ना है। अच्छा, नज़र बद के लिए भी ये दोनों सूरतें बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है। बिल्कुल खूबसूरत। बल्कि साहब यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, कता कलामी की माजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पीर साहब जी, मैं पीर साहब ਨਾਲ मैं गल करनी चाहती जी जी, कौन और कहाँ से आप? मैं इधर से बोल रही हूँ, मैं पीर साहब ਨਾਲ गल करनी है। ठीक है, बताइए अपना मसला बताइए। पीर साहब सुन रहे हैं आपको। पीर साहब जी मैं ना पीर साहब जी, मैं गल एक पीर साहब ਨਾਲ गल करनी। इन्होंने मैंने यह कहा सीगा कि जी सूरत रहमान ने मैं दसी सी अच्छा। कि रमजान शरीफ आकर मेरी नाल मुड़ के गल ना हो सकी पीर साहब नाल। सूरत रहमान ने दसी थी रात में 11 बरी पहले मैंने 45 बार दसी, वो फिर ना रोजे रखने मेरे को पढ़ नहीं होंगी। तो हुण मैं क्या की करा, मैं दोबारा शुरू करा या मतलब मैं की करा? बच्चों वास्ते मैं मसला दसा कि मेरे बच्चे जेडे भी नहीं होंगे, मैं उन्होंने वास्ते दसा ही पास होने दे, क्योंकि पेपर पै रहे। ठीक है, दुआ कर ये मैं कुछ ठीक है, पूछते हैं। ठीक है, मेरे 2-3 मसले हैं मेरे ना, बड़ी मैं परेशान है इस तो। अच्छा, दूसरा मसला क्या है? ते दूसरा मसला मेरा है कि घर जे मैं ना 2-4 दिन मैं जो पढ़ती है ना, मेरी पढ़ाई की रुकावट पैंती, तो वो क्यों पैंती है? अच्छा, पढ़ती, हाँ जी मैं पढ़ती मैं बहुत ज्यादा है, इस तो भी ज्यादा पढ़ती है, तो मेरे जिदा ना जिसम टुट पट जाता है जुटता है। ठीक है, ठीक है, पीर साहब से हम पूछ के बताते हैं। पीर साहब, एक बहन है, रमज़ान से पहले वो वजीफ़ा कर रही थी, सूरत रहमान शरीफ पढ़ रही थी 11 मरतबा। तो वो कहती हैं कि रमज़ान मुबारक आया तो उनका जो वजीफ़ा था वो रुक गया है, तो अब वो क्या वहीं से कंटिन्यू करें? उन्होंने अपनी औलाद के लिए पूछा था। और फिर दूसरा मसला उनका ये है कि वो कहती हैं कि मैं वज़ाइफ़ करती हूँ तो फिर उसके दरमियान गैप आ जाता है, मेरा जिस्म टूटने लगता है और मतलब कि बीमार हो जाती हूँ, तो वो फिर वजीफ़े को कंटिन्यू नहीं रख पाती। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, इसीलिए ख़वातीन जो है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम 11 दिन या 21 दिन का वजीफ़ा बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताते क्योंकि गैप आ जाता है। तो मेरा बेटा, आप जो सूरत रहमान जो है ना, जो गालबन शायद मैंने ही बताया था 11 दफ़ा, तो आप उसको दोबारा शुरू कर लें। उसको दोबारा शुरू कर, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत रहमान है, और ये तो वैसे ही दुल्हन है पूरे कुरान जो की, कंटिन्यू रखने के लिए। तो आप इसको पढ़ें, जब दरमियान में आपका गैप आ जाए उसके बाद फिर इसको दोबारा शुरू कर दें, आप पढ़ लें, फिर पढ़ लें। तो इसी तरह आप इसको पढ़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत खूबसूरत। नाजरीन, क़िबला पीर साहब जिस तरह वजीफ़ा बता रहे हैं, अक्सर लोग जब दोबारा कॉल करते हैं तो मालूम होता है कि वो वजीफ़ा नोट नहीं कर पाए, तो आप हमारे YouTube चैनल से या फेसबुक से आप वो वजीफ़ा दोबारा सुन लिया करें
اور اس پر جس طرح پیر صاحب بتاتے ہیں اسی طرح عمل کیا کریں۔ قبلہ پیر صاحب آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ عبداللہ ثاقب صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتے ہیں، ان کی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم ملیں گے اسی ٹائم پر۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت۔ قبلہ پیر صاحب آخر میں آپ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہماری اجتماعی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ہماری دعا میں شامل ہوئے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔